बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान मसूद अहमद और वही खूबसूरत शख्सियत सर नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी नवीद साहब, आज जो हमारा उसी मौजू की कंटिन्यूटी है जो 14 अगस्त वाला हमने सेगमेंट किया था। तो इसमें आज हम जो वीडियो है उसमें जानना चाहेंगे कि असल वजूहात उस वाक़े की हैं क्या महरक़ात हैं कि जिनकी वजह से ये वाक़या पेश आया। जी प्लीज़। सिर्फ ये वाक़या नहीं, इस तरह के जो बाकी वाक़यात हमारे मुआशरे में गाहे बगाहे हो रहे हैं, इनकी वजूहात समझने की कोशिश करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे इस गुफ्तगू में। मकसद सिर्फ ये है, नई बातें सामने आ रही हैं और कुछ मुख्तलिफ नुक्ता नज़र वो सामने आ रहे हैं कि उस टिकटॉकर जो वो लड़की है वो बहुत अच्छे किरदार की मालिक नहीं थी, या जो है उसका वो जो कंटेंट है उसके सोशल मीडिया पे वो बहुत बोल्ड किस्म का था। ये सारा प्लान किया गया जो है मुल्क का इमेज ख़राब करने के लिए, या कोई साजिश बनाई गई, और इस तरह की मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। और हम इनमें से कोई भी वजह जो है वो हम उसको ये नहीं कह रहे कि वो सही है या गलत है, हम उसकी तस्दीक या तरदीद करने की पोजीशन में नहीं हैं। कुछ बातें जो इस हवाले से की जा रही हैं वो हकीकत के करीब भी लग रही हैं, लेकिन इन सब बातों का ये मतलब नहीं, अगर ये सारी बातें जितनी भी की जा रही हैं, इन सारी बातों का ये मतलब नहीं कि उस हजूम को ये लाइसेंस दे दिया जाए कि वो इस तरह के फसाद और एक गलत काम को सर अंजाम दें। ये हजूम ने वो जो वहाँ पे काम किया उसकी वजह हमने पिछली वीडियो में वाज़े कर दी थी कि उन लोगों ने यकीनी तौर पे वो हदीस मुबारका नहीं सुनी हुई थी। अगर इसको मैं समराइज़ करूं तो वो ये है कि हमारा मुआशरा इस्लामी तालीमात से काफ़ी दूर हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से ये और इस तरह के बाकी वाक़यात हो रहे हैं। इसमें माज़रत के साथ मैं ऐड करना चाहूँगा, आपने जैसे कि बड़े अच्छे तरीके से ये बात वाज़े की कि इस्लामी तालीमात से जो दूरी है उस पर तो अभी हम आएंगे, उसके आगे असरात क्या हैं, इस्लामी तालीमात से दूरी के असरात क्या हैं। तो मैं अभी इसी बात को मैं रिपीट करना चाहूँगा कि हजूम को हरगिज़ ये लाइसेंस टू किल नहीं मिल जाता कि जी अगर किसी का किरदार ठीक नहीं है तो आप उस पर टूट पड़ें। जैसे कल लास्ट टाइम आपने एग्ज़ाम्पल दी, वो एक रेफरेंस भी आपने दिया। तो एक तो ये चीज़ है कि इसमें जो हजूम है उसको हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि उस हजूम के अंदर जो भी किरदार इसके अंदर शरीक हैं उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और एग्ज़ाम्पल बना देना चाहिए उसको माशरे के लिए, ताकि किसी और की ज़रूरत ना पड़े कि इसको जो है ना वो इसको इस तरह कर लें। एक नवी साहब और काइंडली आपकी इजाज़त से मैं निशानदेही करना चाहूँगा, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आना शुरू हो गए हैं इस वाक़े के हवाले से। तो एक चीज़ जो माशरे के अंदर मैंने जो असेस किया वो ये है कि जब मुझे पता लग रहा हो, माशरे के किसी सेगमेंट को पता लग रहा हो कि जो कसूरवार है वो मैं हूँ या मेरी तरफ उंगलियाँ उठना शुरू हो गई हैं, तो मैं ब्लेम गेम शुरू कर दूँगा। ये यहाँ पर नहीं है, हमारे सिर्फ पाकिस्तान के माशरे में नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बड़े बड़े इंसिडेंट होते हैं तो एंड पे ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। चाहे अपनी गलती मानने के उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो उस हजूम की हम बात कर रहे हैं, आपने उसकी सज़ा की भी बात की कि मिलना चाहिए सज़ा उसे हजूम को भी और उसमें जो इन्वॉल्व है, वो तमाम जो लोग मुलव्वस हैं, ये सज़ा महज देना ये काफ़ी नहीं है जब तक आप जड़ को ख़त्म नहीं करेंगे। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे जो इस वाक़े का बायस बने, वो 2-4 थे या 200-400 थे। इस बहस से कतई नज़र उनका जो किरदार है
وہ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ وہ اس چیز کو، اس واقعے کو ہونے سے روک دیتے. جی بالکل بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے معاشرے کو اس لیول پہ لے کر آنا ہے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے اگر اسلامی تعلیمات سے یہ آگاہ ہوں. ہمارے معاشرے میں کتنی قسم کے لوگ ہیں، میں تھوڑا سا اس طرف اشارہ میں ایک چھوٹی مثال سے آپ کو واضح کرتا ہوں کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ دو آدمی اگر آپس میں جھگڑ رہے ہوں تو وہ فسادی ہیں، وہ فساد برپا کر رہے ہیں. ایک تو یہ طبقہ ہو گیا. ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو آتا ہے، ان کو دیکھتا ہے اور وہاں ان کی لڑائی دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تماش بین. ٹھیک ہے. ایک یہ طبقہ بھی ہے. اور یہ طبقہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں جنم لیتا ہے، یہ ہم بات کریں گے. ایک وہ طبقہ ہے جو آتا ہے، لڑائی ان کو دیکھتا ہے کہ وہ جھگڑ رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، ہم دور ہی اچھے، یہ سوچ کے گزر جاتے ہیں. انہیں امپارشل کہہ لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ طبقہ جو ہے نا، یہ ان کی بہت زیادہ جو ہے نا، ان کی یہ قابل مذمت ہے. یہ تماش بینوں سے بھی میں بڑا مجرم سمجھتا ہوں کہ خاموش رہنا پسند کرتے ہیں، دور رہنا پسند کرتے ہیں. دلی دورست ہے، آگ لگی ہوئی ہے دور ہے تو یہ میرے گھر میں کون سی پہنچ جانی ہے. یہ دونوں قسم کے جو طبقات ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ دونوں تینوں قسم کے، فسادی، تماش بین اور ہم دور ہی اچھے، یہ تینوں طبقات ہمارے معاشرے میں کیوں سامنے آئے؟ سمپل کہ ان کو اسلامی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ جو حدیث پاک جو ہم نے کوٹ کی تھی، اگر یہ اسلامی تعلیمات سے آشنا ہوتے تو وہ فسادی طبقے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا. وہ اگر تعلیمات ان کو ملی ہوتی یا انہوں نے اپنے اوپر لاگو کی ہوتی تو فساد ہی نہ کرتے. پہلا تو ٹھیک ہے، ہاں وہیں پہ حل ہو جاتا. اگر فسادی سامنے آ گئے ہیں تو وہ تماش بین ہیں، انہوں نے اگر حدیث سنی ہوتی تو وہ فساد نہ ہونے دیتے. اور روکنے والے، جہاد کرنے والے، جہاد بھی تو ایک برائی کو روکنا. وہ جہادی وہ چوتھی قسم ہے. وہی تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس حدیث مبارکہ پہ عمل کر کے فوری طور پہ فساد کو روکے. وہ اس دن کہاں تھے؟ وہ نظر نہیں آئے. یہ جو ہے سازش تھی ہمارے پاس، کوئی پلان تھا، منصوبہ بندی تھی. یہ سستی شہرت لینے کے لیے کچھ بھی، ٹھیک ہے، وجہ کچھ بھی تھی. یہ طبقہ کہاں تھا جو ان کو روک لیتا؟ اصل صاحب ہمارا پوائنٹ آف ویو یہی ہے، ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی یہی ہے کہ اگر پلاننگ ہے تو بھلے ہوتی رہے، اگر سستی شہرت ہے تو بھلے ہوتی رہے، لیکن اگر تعلیمات، اگر ہمارے پاس اسلامی تعلیمات ہیں اور ہم صرف نالج نہیں، ایک یہ بھی بات سمجھنے والی ہے کہ ایک ہے اسلامی تعلیمات کا نالج ہونا کہ مجھے یہ حدیث یاد ہے. اصل تو بات یہ ہے کہ اس حدیث کو میں نے اپنے اوپر کتنا لاگو کیا، تو تبھی تو جا کے جو ہے نا، ہاں عمل، ہاں جی عمل بھی ضروری ہے. بالکل. تو علم کی حد ہے، ثواب کی حد تک تو ہے، لیکن یہ کہ عملی زندگی کے اندر آپ کو اس حدیث کے اوپر عمل کرنا پڑے گی. جیسے کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے طبقات کی نشاندہی کی، اور اس میں سے اگر حدیث کے مطابق کسی نے اپنے اوپر لاگو کیا ہوتا اس حدیث کو تو یہ کام ہوتے ہی نہ. ٹھیک ہے. تو یہ چیز نوی صاحب میرے ذہن میں تھی کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل. جی پلیز. اچھا دیکھیں، ابھی ہم نے سستی شہرت کا بھی بات کی. اگر اسلامی تعلیمات ہوتی تو سستی شہرت کا کوئی سوچتا بھی نہ. کوئی نظم لکھ لیتے، کوئی تحریر کر لیتے، وہ پائیدار کاموں کی طرف جاتے، پائیدار شہرت ملتی. ہاں، اور ان کو شہرت بھی پائیدار ملتی. اگر اسلامی تعلیمات ہوتی تو پیسے کا لالچ کوئی بھی نہ کرتا کہ پیسے کے لالچ میں آ کے کوئی ڈرامہ یا سازش ہے وہ پلان کرتے، اس کا ایسا بنتے، کوئی بھی ایسا. اگر اسلامی تعلیمات ہوتی، یہ میں صرف اس واقعے کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، جو آج کل ہمارا ایک پورے معاشرے میں ٹرینڈ چلا ہوا ہے سستی شہرت کے لیے، اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو گئی ہوئی ہے. اس کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. اور ہمارے معاشرے کی بہت ساری بچیاں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے
کہ اسلامی احکامات کیا ہیں، کسی محرم کے ساتھ محرم کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، نہ محرم کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، نہ محرموں کی دو قسمیں جن کو آپ جانتی ہیں، جن کو نہیں جانتے، اجنبی نامحرم کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. اگر اسلامی تعلیمات ہوتی تو پتہ ہوتا کہ بلا وجہ نامحرموں سے ملنے کا حکم نہیں ہے، حدود کے اندر رہ کے. اگر ایسی ضرورت، ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ نامحرموں سے ملنا پڑ رہا ہے تو وہ بھی ود لمیٹیشنز ہے، وہ بھی حدود کے ساتھ ہے. خواتین کو یہاں تک حکم ہے، جو ہماری جو ہے مسلم خواتین، ان کو یہ حکم ہے کہ نامحرم کے ساتھ سخت اور کرخت لہجے کے ساتھ بات کی جائے تاکہ ہراسمنٹ کا کوئی اندیشہ نہ رہے. ٹھیک ہے. وہ جو ہجوم جو پہلے ہی کمزور درجے پہ، شاید میری خوش فہمی ہے، میں خوش فہمی کا مطلب وہ ہے، تو ان کو آپ اور جو ہے وہ آپ اشتعال دلا رہے ہیں. اگر وہ مضبوط جو ہے وہ کردار کے مالک ہوتے، مضبوط ایمان کے مالک ہوتے، تو وہ شاید کنٹرول کر لیتے اپنے آپ کو. وہ تو پہلے حیوانی درجے سے بھی نیچے کے جو ہے نا وہ جی. تو یہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو احکامات ہیں کہ محرم اور نامحرم آپس میں جب ملیں، گفتگو کریں، ضرورت کے تحت ہی ہو، اور وہ بھی ود لمیٹیشنز ہوں. یہ ٹک ٹاک اور اس طرح کی دوسری ایپ نے آ کے ہمارے ہمارے جو اخلاقیات کا یہ جو حصہ ہے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. یہ ہمیں سوچنے سمجھنے والی بات ہے. سزا دے لیں گے لیکن اس نہیں کریں گے جو ہمارے معاشرے کو اس طرح کے ایپ نے نقصان پہنچایا ہے. اگر اس کو آپ ریپیئر نہیں کریں گے تو پھر مسئلہ میرے خیال میں حل نہیں ہوگا. اس میں نویس صاحب ایک اور موضوع کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں گا. ویڈیو تو خیر لمبی ہو رہی ہے، تو جیسے ہم آف دا کیمرہ بات کر رہے تھے کہ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے معاشرے کے اندر، تو اس کو تشہیر کیے بغیر ریزالو کیا جائے، ایسا طریقہ یہ ہے. اور اگر اس کی تشہیر ہو ہی گئی ہے تو پھر اس کو اوپن اینڈڈ نہ چھوڑا جائے. بہت زیادہ نویس صاحب مسائل ایسے پیش آتے ہیں. یہ جو جس بات کا آپ نے اشارہ کیا، یہ تو یہ اسلامی تعلیمات اگر ہمیں پتہ ہو تو حکم ہے کہ اگر کہیں پہ آپ عیب دیکھیں تو اس کو چھپانے کی کوشش کریں، چھپا کر اس کو حل کریں، اس مسئلے کا، اس چیز کو کا سد باب کریں. اب اگر تشہیر ہو گئی ہے تو پھر اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا کر اس کا منطقی انجام، اس کی بھی تشہیر لازم ہو گئی ہے. اگر صرف اس کی تشہیر کرنے میں آپ کا مقصود ہے، وہ تو سستی شہرت ہے، وہ مل گئی، ٹھیک ہے. اور یہ واقعہ اور اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ کوئی بھی ہو، اگر ان کو آپ منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے، ان کی ویسی تشہیر نہیں کریں گے اور ان کے اور اس انجام کی ویسی تشہیر نہیں کریں گے، تو میں نہیں سمجھوں گا کہ کوئی پائیدار حل نکلے گا. بہت خوبصورت نویس صاحب، بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کہی، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ واقعہ یا اس سے پہلے کے جتنے بھی واقعات ہوئے جن کی تشہیر کی گئی اور تشہیر ہوئی، اس کو منطقی انجام تک ہر صورت پہنچنا چاہیے، اور اس کی بھی ویسے ہی تشہیر ہونی چاہیے جیسے کہ اس خرابی کی تشہیر ہوئی. تو تشہیر سے مراد ہمارے ویورز یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم خدا نخواستہ چاہ رہے ہیں کہ جو چیز ہو رہی ہے اس کو دبا دیں، اس کو حل نہ کریں. حل لازمی کرنا ہے، حل اس کا لازمی، جو بھی قصوروار ہے اس کو اس کی سزا دی جائے. تو ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان مسعود احمد اور سر نوید قمر صاحب کو. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.